अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीज़ सबाउन। आप देख रहे हैं किस्सा डिजिटल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BNP के धरने के मुतालिक और इसके अलावा अफ़गान महाजरीन के मुतालिक। जैसे कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में पिछले तकरीबन 15 दिनों से कोयटा के करीब लकपास के मकाम पर BNP के जो रहनुमा है सरदार अख्तर जान मेंगल साहब, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था 26 मार्च को। और 28 मार्च को उन्होंने ये लॉन्ग मार्च करना था। तो जब वो 28 मार्च को वो निकले वर्ड से, और ये लॉन्ग मार्च मारंग बलोच के जो गिरफ़्तारी है और इसी तरह BYC के जो दूसरे रहनुमा हैं उन सब की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ ये लॉन्ग मार्च था। तो जब वो 28 मार्च को वर्ड से निकले तो रास्ते से कलात, इसी तरह सोराब, इन सब इलाकों से होते हुए जब वो कोयटा दाखिल होते हुए मतलब लकपास टनल तक पहुँचे तो बलूचिस्तान हुकूमत ने उनका रास्ता रोकने के लिए जो टनल है, जो पहाड़ी है, दो पहाड़ियाँ मिलती हैं, तो जो टनल है वो मुकम्मल तौर पर कंटेनर से ब्लॉक कर दिए। और इसके अलावा जो रोड्स है उन पे 3 से 4 जगह मुख्तलिफ़ जगह खंदकी को दी गई ताकि इन लॉन्ग मार्च को या जो लॉन्ग मार्च में जो शामिल अफराद हैं उनको रोका जा सके। तो ये लॉन्ग मार्च लकपास टनल पे ही वहाँ पे बैठ गया, और जो गाड़ियों का आमद-ओ-रफ्त है बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में वो बिल्कुल रुक गई। और जो तिजारत थे या ट्रांसपोर्टर थे या इसके अलावा जो मुसाफिर थे, क्योंकि रमज़ान का आखिरी आशरा चल रहा था और जो मुसाफिर थे कोयटा में काम कर रहे थे, काम रोज़गार वाले, वो अपने इलाकों तक जा रहे थे। और इसी तरह दूसरे शहरों में जो काम करते हैं कोयटा या दूसरे इलाकों में जब उनकी रिहायशी है वो कोयटा आ रहे थे तो उनका जो रास्ता है वो बंद किया गया था और वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार थे। और ईद की जो छुट्टियां हैं वो अक्सर लोगों ने रास्ते में ही उनको गुजारनी पड़ी, क्योंकि ये जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। और इसके अलावा वहाँ पे लॉन्ग मार्च में एक ख़ुदकुश हमला भी हुआ था, जो एक खुशकिस्मती समझे कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जो ख़ुदकुश हमलावर था वो दूर ही जो लोग बैठे हुए थे उनसे दूर पटा और सिर्फ वही उसमें जाम बहक हुआ। तो बेसिकली ये जो लॉन्ग मार्च था ये मारंग बलोच और उनकी जो कारकुनान हैं BYC के, बेबा बलोच है, बीबर्ग बलोच है, शाहजी से बोतला, इसी तरह दूसरे जो अरकान हैं उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ था। ये लॉन्ग मार्च शुरू कब किया गया या BYC के जो रहनुमा है वो उनको गिरफ़्तार कब किया गया और क्यों गिरफ़्तार किया गया। किस्सा क्यों कुछ इस तरह है कि जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन जब हाईजैकिंग का वाक़या हुआ वहाँ पे जो लोग मारे गए दोनों तरफ से, तो कुछ जो डेड बॉडीज़ थी वो कोयटा सिविल अस्पताल लाई गई, और कुछ जो डेड बॉडीज़ थी वो हुकूमत ने बलूचिस्तान हुकूमत की जो मतलब उन्होंने कासी कब्रिस्तान में दफनाई गई। मगर ये जो डेड बॉडीज़ थी वो किसी को दिखाई नहीं जा रही थी, और जो दफनाई गई ख़ासकर उन डेड बॉडीज़ के मुतालिक उनकी कोई डेटा वगैरह नहीं था। एक तरफ जो वज़ीर आला है बलूचिस्तान के मीर सरफराज बुखटी, उन्होंने एक दावा भी किया था कि उनकी जो DNA टेस्ट है वो ली गई है, या जो DNA के जो मुतल्लिका जो वो होती है कि मतलब DNA जिससे मैच करके उनकी जो वो अफराद है वो मालूम किए जा सकते हैं ED के ज़रिए। मगर बाद में रिपोर्ट्स जब आई तो ED ने इनसे इनकार किया और उन्होंने कहा कि ये जो लाशें हैं वो उन्होंने दफनाई भी नहीं है। तो BYC जो बलोच लापता अफराद, इसी तरह जो बलोचों की हुकूक के लिए काम करती है, उन्होंने एक ख़दशा ज़ाहिर किया कि ये वो अफराद हो सकते हैं, क्योंकि माजी में उनका इल्ज़ाम रहा है कि जो लापता अफराद है उनको फेक इनकाउंटर्स में मारा जा चुका है। तो उनका एक ख़दशा उन्होंने ज़ाहिर किया कि ये वो अफराद हो सकते हैं, वो बलोच हो सकते हैं जो लापता है। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये डेड बॉडीज़ है उनको जो लापता अफराद की जो फैमिलीज़ हैं उनको दिखाई जाए और इनकी DNA टेस्ट कराई जाए,
کیونکہ بلوچستان میں آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جو لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے وہ پچھلے تقریباً بہت پرانا ہے، مگر جو 2 دہائیوں یا 2002 سے یا 2003-4 سے جو یہ سلسلہ ہے وہ کافی زور پکڑتا جا چکا ہے اور روز بروز اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ تو جو لاپتہ افراد کی جو فیملیز تھے وہ تھے، اور BYC کے جو لوگ تھے وہ گئے سول اسپتال، کوئٹہ سول اسپتال۔ تو انہوں نے وہاں پہ ایک مطلب انہوں نے ایک وہ کی کہ ہمیں یہ دکھایا جائے کہ یہ لاپتہ افراد تو نہیں ہے، مگر حکومت نے ان کو اجازت نہیں دی۔ تو ایک درمیان میں ایک یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے زور زبردستی کی، حکومت کے یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے زور زبردستی کی، ان میں سے کچھ ڈیڈ باڈیز انہوں نے چرا بھی لیے۔ مگر حکومت ایک سائڈ نے اگر یہ دعویٰ کیا تو دوسری سائڈ حکومت نے یہ کیا کہ ان کو ڈیڈ باڈیز دکھائی نہیں جا رہی تھی، ان کی جو لاپتہ افراد کی جو فیملیز تھے وہ پریشان تھے۔ تو بعد میں رات کو ہی بیبرگ بلوچ BYC کے جو سینٹرل جو ممبر ہے تو ان کے گھر پہ چھاپا مارا، اور بلوچستان حکومت نے اور ان کو ان کے بھائی کو جو سیکیورٹی حکام ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ تو مارنگ بلوچ نے ان کے خلاف ایک احتجاجی کال لی اور وہ کوئٹہ سریاب سڑک پہ نکل آئے۔ مگر جب یہ سب کچھ ہوا تو بلوچستان حکومت نے ان کو مظاہرہ کرنے نہیں دیا، ان کی جو احتجاج وہ ریکارڈ کرنا چاہ رہے تھے وہ کرنے نہیں دیا۔ تو درمیان میں ایک جھڑپ ہوئی اور اس میں 2 سے 3 جو افراد تھے، مظاہرین تھے، وہ مارے گئے، اور وہ ان مظاہرین کے ساتھ ہی جو BYC کے جو مارنگ بلوچ ہے وہ بیٹھ گئی، اور انہوں نے ایک دوسرا دھرنا بلوچستان کوئٹہ کا جو بلوچستان کا جو دارالحکومت ہے کوئٹہ سریاب روڈ پہ، انہوں نے وہیں پہ جو 2 افراد تھے ان کے لاشوں کے ساتھ ہی دھرنا شروع کیا۔ رات کو ہم دیکھتے ہیں صبح جو وقت ہے تقریباً 5:30 بجے، بلوچستان حکومت کی جو پولیس ہے وہ جاتی ہے اور مارنگ بلوچ کو گرفتار کرتی ہے۔ اسی طرح جو ڈیڈ باڈیز رکھی گئی تھی ان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور بعد میں جو ان کے جو رشتہ دار ہے ان کے حوالے کیا جاتا ہے اور ان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ تو جو مارنگ بلوچ ہے وہ گرفتار ہوتی ہے۔ اسی طرح جو BYC کی دوسرے افراد ہے وہ بھی ان کے گھروں پہ چھاپے پڑنے کا جو سلسلہ ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، اور ان کے گھروں پہ بھی چھاپے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی جو BYC کے دوسرے اضلاع میں جو لوگ ہیں، چاہے وہ کراچی ہو، پنجگور ہو، تربت ہو، گوادر ہو یا غوزدار ہو، ہب ہو، وہ ان سب میں نکل آتی ہے، ایک احتجاجی کال لے دیتی ہے مارنگ بلوچ کی گرفتاری کے خلاف۔ اور جو BYC کے دوسری سب سے اہم جو رکن سمجھی جاتی ہے سمیع الدین، کراچی میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور جو ان کو اس طرح گرفتار کیا جاتا ہے کہ وہ میڈیا پہ شاید آپ نے وہ ویڈیو دیکھی بھی ہوگی، ان کے سر سے دوپٹہ چھین لیا جاتا ہے، اور وہ ایک اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جو بلوچستان کی جو روایات ہے یا جو غیر روایتی یا غیر اخلاقی وہ سمجھی جاتی ہے ان کے خلاف تو بلوچستان حکومت یا جو بنیادی طور پر سندھ حکومت یا بلوچستان حکومت ان کے خلاف ایک لوگوں کے ذہن میں ایک منفی تاثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی BNP کے جو رہنما ہے اختر جان مینگل صاحب، وہ لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ بلوچ جو خواتین ہیں ان کی گرفتاری کے خلاف، اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ کوئٹہ آ جائیں گے، اور جب تک یہ خواتین کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک وہ کوئٹہ میں ہی دھرنا دیں گے۔ 28 مارچ کو یہ، جسے پہلے بھی میں نے کہا کہ وہ ورڈ سے شروع ہوتا ہے یہ لانگ مارچ، اور کوئٹہ کے جو لک پاس ٹنل ہے وہاں پہ حکومت کے راستے بند ہونے کی وجہ سے وہ وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ابھی جو راستہ ہے وہ مکمل طور پر بند ہے،
متبادل راستہ بلوچستان حکومت نے وہ دی ہے، مگر جو اہم جو راستہ ہے وہ بند ہے، اور لوگوں کو کافی اب تک وہ مشکلات کا وہ شکار ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو اختر جان مینگل صاحب ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ قائم ہے، وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور دوسری طرف جو بلوچستان حکومت ہے وہ بھی بضد ہے کہ وہ جو BYC کے جو رہنما ہے مہارنگ بلوچ، ان کو کسی صورت وہ رہا نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ عدالت میں بھی وہ چیلنج ہوا ہے، عدالت بھی گئے ہیں، عدالت نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا، ابھی تک وہ فیصلہ سنا نہیں رہی۔ تو ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی ہے بلوچستان میں، خاص کر کوئٹہ کے آس پاس علاقوں میں، اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو مشکلات ہیں، اور باتیں یہ بھی آ رہی ہے کہ جو اپوزیشن جو جماعتیں ہیں، خاص کر جمعیت علماء اسلام یا دوسری جو پارٹیاں ہیں، وہ ثالثی کا وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایک آپشن یہ بھی آیا تھا کہ جو مہارنگ بلوچ ہیں یا دوسری جو رہنما ہے BYC کے، ان کو اپنے گھروں میں شفٹ کیا جائے، ان کو وہاں پہ نظر بند کیا جائے، اور بلوچستان حکومت چاہے اس پہ جو بھی مقدمہ چلانا چاہ رہی ہو تو وہ وہیں پہ چلائے، مگر یہ بلوچستان حکومت کی طرف سے ابھی تک اس متعلق کوئی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہے یہ فیصلہ، یا یہ جو درمیانی جو راستہ ہے اس میں وہ راضی نہیں ہوئے ہیں۔ جو پیپلز پارٹی ہے، یا آج اگر بات کریں تو مسلم لیگ نون پارٹی کے جو کارکنان ہیں بلوچستان کے، انہوں نے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اختر جان مینگل صاحب کی ضد ایک بیانات شروع کر دیے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو سیاسی ماحول جو ہے وہ کافی خاصا گرم ہے، اور اگر یہ اسی طرح جاری رہا تو آنے والے وقتوں میں جو مشکلات ہے وہ اور زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں، کم ہونے کی بالکل وہ امید نظر نہیں آ رہی۔ ایک اور ہم بات کریں گے افغان ریفیوجیز کے متعلق، جو افغانستان میں جو واقعات ہوتے آ رہے ہیں تقریباً پچھلے 50 سالوں سے، تو جو وہاں پہ جنگ ہے، وہاں پہ ظلم ہے، وہاں پہ جو حالات بنتے آ رہے ہیں، تو وقتاً فوقتاً جو لوگ ہیں وہاں کے تو وہ مائیگریٹ ہوتے رہے دنیا کی مختلف ممالک میں، جن میں سے ایران اور پاکستان سر فہرست وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ہمسایہ ممالک ہیں، ان کی جو رسم و رواج وغیرہ ہیں وہ کسی حد تک افغانستان کے جو رہائشی ہے ان کے ساتھ کافی زیادہ ملتی جلتی ہے، رسم و رواج ایک جیسے ہیں، زبان کسی حد تک ایک جیسی ہے، تو اس وجہ سے ان ممالک میں وہ افغان جو ریفیوجیز ہیں وہ زیادہ یہاں پہ آباد ہوئے ہیں۔ مگر جو ایک وقت تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ جب روس افغانستان آیا تو پاکستان کی یہی حکمران تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو افغان ہے ان پہ جو ہجرت ہے وہ اب فرض ہو چکا ہے، وہ اب ہجرت کر لے، وہ ہمسائے ممالک میں چلے جائے، اور ان کو ایک ویلکم کر رہے تھے۔ مگر جب ان کی ایک ضرورت تھی، ایک اسلامی وہ انہوں نے پیش کی، مگر بعد میں آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ یہ جب ضرورت ان کی جب پوری ہوئی، ان کا جو ہدف تھا انہوں نے حاصل کی، تو بعد میں ان کو یہ مہاجرین ان پہ ایک قسم کے بوجھ ہونے لگے کہ وہ ان پہ مختلف قسم کے الزامات لگانے شروع کیے کہ یہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں، یہ جو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس پہ کافی زیادہ بوجھ ہے، اسی طرح کی دوسری جو الزامات ہیں۔ ایک طرف یہ الزامات ہیں، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی جو حملے ہوئے ہیں یا جو اس طرح کی جو واقعات ہوئے ہیں، اس میں کسی حد تک یا بالکل آج تک وہ نہیں ہوا ہے کہ کسی افغان مہاجر جو POR کارڈ رکھتا ہو یا ACC کارڈ رکھتا ہو یا دوسری جو افغان مہاجرین جو یہاں پہ آباد ہے پاکستان میں، وہ اس میں ملوث نکل آتے ہوں۔ ایک وہ ہے کہ جو اس طرح کے واقعات میں سیکورٹی کے جو واقعات ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا افغانستان میں، وہ پاکستان یا افغانستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 50 سالہ دور میں پاکستان کے جو لوگ تھے یا پاکستانی جو نیشنلٹی رکھتے تھے،
وہ کافی حد تک وہاں پہ ملوث رہے ہیں. وہ نہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ مارے جا چکے ہیں بلکہ انہوں نے حکومتیں تبدیل کرنے میں یا تختہ پلٹنے میں ان کا کافی اہم کردار رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری جو پاکستانی جو حکومت ہے یا پاکستانی جو عوام ہے وہ اس میں ملوث رہی ہو. وہ ایک مخصوص لوگوں کا ایک کردار ہوتا ہے. اسی طرح افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ اگر پاکستان میں سیکورٹی کے اس میں ملوث رہے تو یہ افغان مہاجرین کا ہم اس میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ افغان مہاجرین ہی ہے. جس طرح پاکستانی افغانستان میں مختلف حملوں میں ملوث رہے, اسی طرح جو افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستان میں کسی حد تک ملوث رہے ہوں گے. تو بنیادی مقصد یہ ہے یا بات کرنے کا جو اصل ہدف ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ہم پوری ایک قوم کو اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ انہی کی وجہ سے ہے. تو یہ افغان مہاجرین کے اگر ہم دیکھیں تو اس میں کافی مثبت کردار بھی رہا ہے. منفی کردار جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ ایک طرف یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی ایک طرح سے بوسٹ کی ہے, کیونکہ یہ لوگ جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہے وہ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں. وہ چھوٹے لیول پہ کاروبار کرتے ہیں, بڑے لیول پہ کاروبار کرتے ہیں. وہ اپنی جو سرمایہ ہے وہ افغانستان سے لا کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں, شہروں میں, دور دیہات جو علاقے ہیں, جو غیر آباد علاقے ہیں ان کو آباد کیا گیا ہے. اپنی جو اکانومی ہے وہ انہوں نے وہیں پہ وہ کی ہے, لگائی ہے. تو ایک قسم کی پاکستانی معیشت میں انہوں نے اپنا بہت مثبت کردار ادا کیا ہے. اسی کے علاوہ جو ان افغان مہاجرین کے جو رشتہ دار ہے, چاہے وہ یورپ میں ہو یا کہیں اور ہو, وہ ریمیٹنس کے ذریعے اپنی جو فیملیز کو ایک قسم کا سپورٹ بھیجتی ہے. تو یہ بھی پاکستانی جو اکانومی ہے اس میں کافی اچھی کردار ادا کرتی ہے. اس کے علاوہ لیبر کی اگر ہم بات کریں, پاکستان میں جو سب سے سستا لیبر ہے وہ یہی افغان مہاجرین ہی تھے. تو اگر یہ افغان مہاجرین جاتے ہیں یا اس پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں یا یہاں پہ جو معیشت میں اس کا ایک بوجھ بنا ہوا ہے, تو یہ اگر جاتے ہیں تو تقریباً 4 ملین کی بات ہو رہی ہے, 3 سے 4 ملین. تو یہ 3 سے 4 ملین اگر جاتے ہیں تو 5 سے 6 لاکھ چھوٹے اور بڑے لیول کے جو کاروبار ہے وہ ایک ازمپشن کی گئی ہے کہ ان کی ہے. تو یہ 5 سے 6 لاکھ کاروبار ایک بند ہوں گے. یہ پاکستان کی معیشت پہ کتنا اثر انداز ہوگا.